बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट इस्लामियत इख्तियारी हमने इसमें हिस्सा दोम शुरू किया, जिसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़े। सबसे पहले हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के बारे में तफ़सीलन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे तीसरा ग़ज़वा खंदक, या उसको अहज़ाब भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं, ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब। ये शवाल सन 5 हिजरी में पेश आया, मुताबिक 627 ईस्वी। इस्लाम और कुफर की तीसरी फैसला कुन लड़ाई को ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। ठीक है, और इस जंग में मुसलमानों ने जंगी हिकमत अमली के तहत शहर के गिर्द खंदक खोदी, इसलिए इसे जंग खंदक कहते हैं। और जंग अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि पूरे अरब से ग्रोह दर ग्रोह वो कुफ़ार इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आ रहे थे। अरबी में हज़ ग्रोह को कहते हैं और अहज़ाब उसकी जमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में कैसर और किस्रा पर इस्लाम की फ़तह की बशारत दी थी। अब इसके इसबाब और वजूहात क्या बनी कि नंबर 1, इस्लाम दुश्मनी। इस जंग की बड़ी वजह तो इस्लाम दुश्मनी की थी कि जंग खंदक में अरब की तमाम इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें जमा होकर इस्लाम की नई मुमकिनत के ख़ात्मे के लिए चढ़ आई थी। वो इस्लाम को एक क़ुव्वत बनता नहीं देख सकते थे। गोया ग़ज़वा उहद के बाद तमाम इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें इस्लाम के ख़ात्मे के लिए फ़ैसला कुन जंग लड़ना चाहती थी। नाकामी उहद में कुरैश इसलिए नाकाम हुए कि वो मदीना फ़तह ना कर सके और मुसलमानों की क़ुव्वत दोबारा बहाल होकर मज़ीद बढ़ गई। इनकी फ़ौजी क़ुव्वत जंग अहज़ाब में 1500-1600 थी, जबकि जंग उहद में सिर्फ 700 थी। इस जंग में कुफ़ार की तादाद 10,000 थी। हालांकि ग़ज़वा उहद में भी मुसलमान भी नाकाम हुए थे, उन्हें खासा अफरादी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इससे कुरैश को फ़तह की उम्मीद हो गई, इस वजह से वो जंग के लिए तैयार हो गए। यहूद की मदीना बदरी। मुसलमानों ने जंग बदर के बाद बनु कैनुका और जंग उहद के बाद बनु नज़ीर यहूदी कबीलों को मदीना से निकाल दिया था, जिसकी मक़बूल वजूहात थी। ये खैबर और शाम में आबाद हो गए। खैबर के यहूदियों ने कुरैश बल्कि पूरे अरब को मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उभारा, बल्कि इस्लामी रियासत को ख़तरे से दो चार कर दिया। कि मदीना से निकल कर बहुत ख़तरनाक दुश्मन साबित हुए। कबाइल का जज्बा इंतकाम। अरब कबाइल तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद इस्लाम दुश्मनी का मुश्तरका रवैया अख्तियार किए हुए थे। अब वो सब मिलकर इस मुमकिनत को ख़त्म कर देना चाहते थे। यह भी जंग का एक अहम सबब था और आज भी कुफ़ार इस दौर की तरह इस्लाम दुश्मनी में मुत्तहिद है और इस बारे में इनमें कोई इख्तलाफ नहीं। माशी बदहाली का खदशा न सिर्फ कुरैश बल्कि पूरे अरबों की तजारत ख़तरे में मालूम होती थी, क्योंकि अगर इस्लाम मजबूत ताकत बन जाता तो कुरैश की तजारत ख़त्म होकर रह जाती। इससे इनकी माशी बदहाली बढ़ जाती। इस माशी बदहाली के खदशे ने भी जंग को जन्म दिया। गोया जंग सियासी के साथ साथ इक़्तिसादी भी थी। बदर में ना आने की बदनामी। कुरैश ने जंग उहद के मौके पर चैलेंज दिया था कि वो बदर में अगले साल आएंगे। इस कसम को निभाने के लिए वो सुफियान मदीना आया और एक मुसलमान को शहीद और चरागाह का नुकसान करता वो वापस चला गया। मुसलमानों की ने ताक़ुब किया, लेकिन इसने मुकाबले की हिम्मत ना की। इस तरह हमला आवर फरार गोया बदर में नाने के मुतरादिफ था। अरबों की मदद। इस जंग में हिजाज के तकरीबन तमाम अरब कबाइल बनु गुतफान, बनु सलीम, यहूद और खुज़ा वगैरह ने कुरैश की मदद की थी, इसलिए कुरैश 10,000 का लश्कर फराहम कर सके, वरना जंग उहद तक 2,000 फ़ौज भी फराहम करने पर कादिर न थे। इस मदद ने भी इनको हौसला दिया और मदीना पर हमला आवर हुए। गोया ये जंग तमाम अरबों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ी थी। फैसला कुन मार्के की ज़रूरत। अब तक की दो जंगों में मुसलमान और कुफ़ार तकरीबन बराबर रहे, इससे किसी की क़ुव्वत की बढ़तरी का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। इसलिए एक फैसला कुन मार्के की ज़रूरत थी, जिससे ये फैसला होता कि फ़ौक़ियत किसको हासिल है। इस तरह ये भी एक सबब जंग बना और तमाम अरब कबाइल ने जोर लगाकर कुरैश की मदद की ताकि फैसला कुन मार्का बर्पा हो सके। ग़ज़वा अहज़ाब के वाक़यात। नंबर 1, लश्कर कुरैश की रवानगी इत्तला। कुरैश ने अपना लश्कर खुफिया तरीके से तैयार किया। एक बात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 6 रोज़ पहले खबर हो सकी तो कुरैश की 4,000 फ़ौज ने मदीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद इस फ़ौज में बनु गुतफान, बनु असद, बनु सलीम, अशजा और बनु मुर्रा भी शामिल हो गए। इन कबाइल की फ़ौज की तादाद 6,000 थी। इस तरह कुल तादाद 10,000 हो गई। कुफ़ार की शदीद गिलगार का कुरान ने यूँ नक्शा खींचा है
جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بارے میں صلاح مشورہ کیا۔ مسلمانوں کی کل تعداد بمشکل 3000 تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی کہ مدینہ کی اس طرف خندق کھود دی جائے جہاں سے حملے کا خطرہ ہے۔ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور شہر میں رہ کر ہی حملے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ افرادی قوت کی کمی کا یہ بہترین علاج تھا۔ خندق کی تیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال میں خود خندق کی حدود قائم کی، 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی اور خندق کی گہرائی اور چوڑائی 15 فٹ جبکہ لمبائی 3.5 میل تھی۔ یہ تمام کام 6 روز میں 3000 افراد نے بڑی مشقت اور پریشانی کے عالم میں کیا، جو ان کے آجمان حوصلے کی زندہ مثال ہے، جس نے اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ فتح کی نوید، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ سخت چٹان آ گئی، صحابہ کرام اس کو توڑنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور چٹان پر ماری اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک کے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو فرمایا، مجھے فارس دے دیا گیا، واللہ میں اس وقت اس کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے سنا کے پھاٹک تک دیکھ رہا ہوں۔ مدینے کا محاذ یعنی کہ یہ تھی کہ یہ علاقے کیا کریں گے، مسلمان فتح کریں گے اور یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ مدینے کا محاصرہ، خندق کی تیاری میں مشکل مکمل ہوئی تھی کہ لشکر کفار آن پہنچا۔ خندق دیکھ کر ان کو سخت حیرانی ہوئی کیونکہ ان کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دستے دشمن کے مقابلے اور نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر دیے۔ اس دوران بڑا کڑا وقت گزرا۔ فاقوں اور افواہوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا۔ یہ محاصرہ 27 روز تک جاری رہا، لیکن مسلمانوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کیا۔ قرآن میں اس جنگ کو سورۃ احزاب میں بیان کیا گیا ہے۔ بنی قریظہ کی غداری، یہود میں سے اب بنی قریظہ ہی مدینہ میں رہ گئے اور وہ بھی قریش سے مل گئے۔ اس طرح مدینہ میں مسلمان عورتیں اور اندرونی دفاع خطرے میں پڑ گیا۔ ایک یہودی نے قلعے پہ حملے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس سے یہودی سمجھے کہ شاید قلعے میں کوئی فوج موجود ہے، اس طرح عورتیں محفوظ رہیں۔ لشکر کفار میں فورٹ نعیم بن مسعود نے جو در پردہ مسلمان ہو چکے تھے، قریش اور یہود میں فوٹ ڈلوا دی۔ اس طرح وہ کوئی متحدہ کارروائی میں ناکام رہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، ورنہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہو جاتے۔ اس کے علاوہ سامان رست کی کمی اور خندق نے کفار میں یکسوئی ختم کر دی، جس نے مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ خندق پار کرنے کی کوشش اور انجام، قریش محاصرے کی طوالت سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایک زوردار حملے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی، عمر بن عبدو نے خندق پار کر لی، حضرت علی نے اس کو ختم کر دیا، اس کے باقی ساتھی بھاگ گئے اور نوفل خندق میں گر گیا۔ حضرت علی نے خندق میں کود کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا، گویا خندق عبور کرنے کی ان کی آخری کوشش میں ناکام ہو گئی، جس نے قریش کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ تیروں اور پتھروں سے حملہ، اب قریش نے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمانوں نے بڑی ہمت اور جرأت سے اس حملے کے دوران خندق کا دفاع کیا، حتیٰ کہ اس روز نماز بھی نہ پڑھی جا سکی، گویا قریش کا آخری جنگی حربہ تھا جو مسلمانوں کے مضبوط عزم کی وجہ سے ناکام ہوا۔ خدا کی مدد، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا۔ اس کی مدد نے جو بدر میں فرشتوں کی شکل میں آئے تھے، اب آندھی اور طوفان کا روپ دھار لیا۔ آندھی اور طوفان نے قریش کے خیمے اکھاڑ دیے اور افراتفری پیدا کر دی، کھانے پکانے کا نظام درہم برہم کر دیا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ قریش کے کیمپ وغیرہ کی لڑائی کے درہم برہم ہو گئے اور وہ سنبھل نہ سکے۔ اس لیے انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنا غصہ لیے ہوئے پلٹ گئے اور مومنوں کے لیے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ قریش کی شکست، اب حالات ایسے تھے کہ کفار مزید ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اس جنگ میں 6 مسلمان اور 80 کافر مارے گئے۔ اب قریش نے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب اور کفار کو ناکام بنا دیا اور قریش نا امید ہو کر واپسی کا سفر اختیار کر کے اس کے بعد دوبارہ مدینہ پر حملے کے قابل نہ ہو سکے۔ نتائج و اہمیت، مسلمانوں کا وقار کی بحالی،
جنگ احد میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اس لیے جنگ احزاب تک مسلمانوں کو شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ 100 کے قریب مسلمانوں کو قرب مدینہ قبائل نے تبلیغ کے لیے لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ اس طرح ہر وقت مدینہ پر حملوں کا خطرہ تھا۔ اس کامیابی نے مسلمانوں کے وقار کو نہ صرف بحال کیا بلکہ عروج بخشا۔ مسلمانوں کی دفاعی حالت کا خاتمہ۔ اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن دفاعی تھی کیونکہ وہ کمزور فریق کی حیثیت رکھتے تھے۔ غزوہ خندق نے ان کی مظلومیت ختم کر دی۔ اب وہ دشمن پر جارحانہ دباؤ رکھنے کی پوزیشن میں آ گئے اور قریش جارحانہ کے بجائے دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی کمزور پوزیشن ختم ہو گئی۔ ترقی اور برتری۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر عرب میں نئی جنگی چال کی بنیاد رکھی۔ اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے دفاع کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ نئی نئی ایجادات اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے ان کی قریش میں دفاعی نظام کے لحاظ سے برتری قائم ہو گئی۔ بالآخر اس دفاعی ترقی نے تمام عرب کی فتح کے دروازے کھول دیے۔ یہودیوں سے نجات۔ اس جنگ میں یہود کے آخری قبیلہ بنو قریظہ نے غداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محاصرے کے بعد ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور اس طرح آستین کے آخری حساب سے بھی محفوظ ہو گئے، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلمان کی سرگرمیاں خفیہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ نے اس بارے میں مسلمانوں کی مدد کی اور فرمایا ترجمہ: اور پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، ان کے ٹھکانوں میں سے انہیں اتارا، ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قید کر رہے تھے۔ مضبوط اندرونی دفاع۔ یہودی عنصر کے مدینہ سے خاتمے کے بعد مدینہ کا اندرونی نظام محفوظ اور مضبوط ہو گیا۔ اس طرح مسلمان اپنے اندرونی دشمن سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، کیونکہ یہود نے جنگ بدر، احد اور خندق کے موقع میں مسلمان کے بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی۔ کفار کی جاہلیت کا خاتمہ۔ اس جنگ نے کفار کی جاہلیت کی قوت ختم کر دی۔ تمام عرب نے مدینہ کی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار تم پر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ کفار جاہلانہ قوت کے خاتمے نے اسلام کی کامیابی میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ قریش کی بے وقاری۔ اس جنگ نے عرب میں قریش کے وقار کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب ان کا رعب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور ان کی برتری کا پہلو جاتا رہا۔ اس نے آئندہ چل کر مسلمان کے عروج کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ قریش ہی اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اسلامک بین الاقوامی قوت۔ اس وقت تک مسلمان صرف مدینہ کے ارد و گرد تک محدود تھے۔ اس کے بعد اسلام کی اشاعت وسیع پیمانے پر ہوئی اور صرف مزید 5 سال کے اندر اسلام حدود مدینہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورے جزیرۃ العرب، سعودیہ عرب، بحرین اور عمان تک پھیل گیا۔ یوں اسلام ایک بین الاقوامی قوت بن گیا اور یہ اسی فتح کے بعد ممکن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید فتوحات کی نوید حضرت ابوبکر کے دور میں شام، حضرت عثمان کے زمان میں سلطنت ایران کے اسلام کے ہاتھوں خاتمے سے پوری ہو گئی۔ یہ تمام خوشخبریاں اس جنگ میں دی گئی تھی۔ کفار عرب کی اقتصادی بدحالی۔ اس فتح کے بعد عربوں کی شام کی تجارتی شاہراہ پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح کفار عرب کی آزادانہ تجارت ختم ہو گئی اور کفار کی اقتصادی قوت بہت کمزور ہو گئی۔ اس کمزوری سے مستقبل میں مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اقتصادی طور پر مضبوط ہو گئے۔ اشاعت اسلام۔ اس فتح نے عرب میں فروغ اسلام اور اس کی اشاعت کے دروازے کھول دیے، جس کے نتیجے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، بلکہ کفر کے مرکز مکے میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اس کی مثال اگلے سال یعنی 6 ہجری میں قریش کے سب سے بڑے جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا ہے۔ غزوہ خندق کے اسباب اور نتائج واقعات تھے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔